Assalamu alaikum, fourth year students. I hope all of you might be doing great. अब हमारा जो है दोबारा से व्हाट्सएप का जैसे लास्ट भी हमने कैसे किया था तो उस पर आ गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इसको कह लें कि यूटिलाइज़ कर सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी को। थोड़ा सा आज मैं इसको आपको थोड़ा सा कह लें कि एक जो हम पीछे कर चुके हैं उसका थोड़ा सा हम कह लें कि रिवाइज़ करते हैं। एक तो मैं उर्दू राइटर्स ऑफ आवर टाइम इसकी समरी क्वेश्चन आंसर्स ये मैं करवा चुकी हूँ। बेसिक जो इसका आइडिया है जो मैंने होमवर्क भी आप लोगों को दिया था तो आपने यकीनन समरी को पढ़ा होगा। तो बेसिकली उसमें जो बेसिक है एक बहुत ही ह्यूमरस अंदाज में एस बुखारी जो हैं उन्होंने जो राइटर है आज का मॉडर्न जो राइटर है उसका जो एक कनेक्शन है विद द पास्ट विद ट्रेडिशंस उसके हवाले से बात की है और उस पर थोड़ा सा किया है कि किस तरह से वो जो कनेक्शन है वो टूट चुका है और उसमें साथ ही उसको पैरेलल एक पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के कनेक्शन में भी उसको देखा गया है कि वो जो एक कल्चरल हेरिटेज जो होता है जो कि एक लिटरेचर के हवाले से अगर हम बात करें तो उसे बहुत सारे जो हमारे कह लें कि हिस्ट्री के रिनाउंड जो राइटर्स हैं उसका हवाला दिया है कि उनकी राइटिंग्स में या वो सारी जो एक चीज़ है या एक ट्रेयर हाउस जो होता है एक पूरा एक लिटरेरी एक अप्रेटस जो होता है जो कि एक राइटर की एक पूरी स्ट्रेंथ होती है, उसमें वो सिंबल्स हैं, उसमें वो वोकैबुलरी है, वो सारी चीज़ें जो हैं। तो आज का जो राइटर है बेसिक उसमें उसका जो प्रॉब्लम है कि उसका एक तो अपने पास्ट के साथ अपनी ट्रेडिशंस के साथ और साथ में उस नॉलेज के साथ उस इनहेरिटेंस के साथ उसका जो कनेक्शन है वो टूट चुका है और वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो they seem absent. They are no more visible in the writings of the writers ऑफ टुडे मॉडर्न राइटर्स जो हैं। और उसमें बहुत इन्फ्लक्स हो चुका है दूसरे एलिमेंट्स का, दो तरह की 2 या 3 ज़ुबानें जो हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आज का हम लिटरेचर पढ़ें तो उसमें बहुत सारे अंग्रेज़ी के वर्ड्स जो हैं उनको भी यूज़ किया जाता है। तो उर्दू लिटरेचर को हम प्योरली उर्दू लिटरेचर नहीं कह सकते। और इसके हवाले से ही ऑल्सो हैज़ एक्सप्लेन्ड अ फ्यू काजेज़ ऑफ दिस ब्रेक विद द ट्रेडिशन एंड विद द पास्ट। और उस काजेज़ में वो जिन मतलब काजेज़ की वो बात करता है उसमें आ जाते हैं एजुकेशन सिस्टम की। वो बात करता है कि इट इज़ डिफेक्टिव, एक्चुअली इट इज़ नॉट प्रिपेयरिंग द पीपल द स्टूडेंट्स जो कि एक इंस्पिरेशन लें अपने पास्ट से, अपने ग्रेट राइटर से, हिस्ट्री से। और दूसरा जो है वो ये कहता है कि चूँकि वर्ड इज़ एक्सपेंडिंग तो उसमें भी आज का जो राइटर है वो अपने आप को उसको फील नहीं, उसको समझ नहीं आती कि वो वहाँ कहाँ अपने आप को प्लेस करे, जो पास्ट है उसके साथ कनेक्ट रहे या वो आज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको उसे फुलफ़िल करनी चाहिए। और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ जो हैं कह लें कि उसके हवाले से भी बात की है कि वो उसको फ़ील होता है कि आज की जो मॉडर्न कम्युनिटी है या आज का जो ज़माना है उसमें वो वैल्यूज़ जो हैं वो उस तरह से इफ़ेक्टिव इम्पैक्टफुल उनका वो इम्पैक्ट नहीं है, वो इफ़ेक्टिव नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है। और उसके बाद जो एक थर्ड रीज़न है वो बाइलिंगुअलिज़म, जिसकी मैंने पहले भी बात की। बिकॉज वी आर यूज्ड टू स्पीक more than one language at the same time, so this is the problem with the writers when they write something। तो वो एक लैंग्वेज तक अपने आप को महदूद करना उनके लिए एक इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तो उसमें जैसे मैंने एग्जांपल दी कि उर्दू लिटरेचर में भी बहुत से हम इंग्लिश का इन्फ्लुएंस जो है वो देखते हैं और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी हम उर्दू जब बोलते हैं तो उसमें भी बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो चूँकि इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर सेल्व्स, एक हमारा वो हिस्सा बन चुका है, तो हम उसको इस तरह से निकाल नहीं सकते। और इसमें जो है लास्ट में एक एडवाइस है राइटर्स को दी गई है और उसमें वो किस तरह से अपनी ट्रेडिशंस के साथ अपना जो कनेक्शन है उसको रिवाइव कर सकते हैं। तो उसमें एक तो ये है जो कि एक एवरग्रीन वैसे भी एक रूल है, एक प्रिंसिपल है, वो ये है कि अपने आप को एक कनेक्शन बहाल करने के लिए एक मुतालिया, एक स्टडी जो है वो हमें एक
پڑھنا چاہیے اپنے ان رائٹرز کو، اپنی ہسٹری کے ان کہہ لیں کہ وہ جو بڑے نام ہیں تو ان کی کہہ لیں کہ رائٹنگز کو جب ہم پڑھیں گے، جب بہت زیادہ اس کو ہم دیکھیں گے تو یقیناً وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اندر ڈیولپ ہوں گی، ہمیں ان چیزوں کی سمجھ آئے گی، ہمارا ایک لٹریچر کے حوالے سے ایکسپوجر جو ہے اور ایک نالج جو ہے اور ایک ووکیبلری کے حوالے سے اور ایک لٹریری کہہ لیں کہ ایٹیٹیوڈ اور لٹریری کہہ لیں کہ اس میں ایک نہ کر کے بھی، یا جب ہم کسی چیز کے ساتھ ان ٹچ رہتے ہیں تو وہ ایک اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ ہماری اپنی پرسنالٹی پہ آ جاتا ہے، ایک لٹریرینس جو ہے وہ ہمیں فیل ہوتی ہے. تو رائٹرز کو اس کا بہت زیادہ، رائٹرز کے لیے بہت زیادہ اس نے کہا ہے کہ ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح سے وہ ریوائیو کر سکتے ہیں. اسی طرح کے اس کے کویسچنز ہیں، جو کویسچنز ہیں یہ تقریباً ساری کی ساری سمری میں مین پوائنٹس ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتائے ہیں. اس میں یہ ساری جو ہم نے باتیں کی ہیں وہی فرسٹ کویسچن ہے، وٹ آر دا پروفیسر بخاریز ویوز اباؤٹ دا کنٹمپرری اردو رائٹرس، کہ آج کے جو اردو رائٹرز ہیں ان کے بارے میں کیا ہے. تو وہی بات جو شروع میں کہ ان کا ایک کنیکشن جو ہے وہ بریک جو ہو چکا ہے، اور وہ سارا ٹریڈیشن کے ساتھ، اپنے پاسٹ کے ساتھ، اور اپنا اس چیزوں کو انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو اس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. اس میں تھوڑا بہت ہم اس کے کازز بھی بتا سکتے ہیں اور اس کی ریزنس بھی ہم بتا سکتے ہیں. واٹ از دا ریلیونس آف ہز ویوز فار اس ٹوڈے، تو اس کے جو خیالات ہیں آج کی ہمیں ریلیونس کہاں نظر آتی ہے. تو سیم تقریباً ملتا جلتا یہ بھی کویسچن ہے کہ آج کا جو ماڈرن رائٹر ہے ویری پرپلیکسڈ ہے، کنفیوزڈ ہے، کانفلکٹ میں ہے، اور ایک سے زیادہ لینگویجز بھی ہمیں رائٹنگس میں نظر آتی ہیں. اینڈ ہی ڈز ناٹ فائنڈ ہم سیلف اور ڈیسائڈ، ایکچولی ہی از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ڈیسائڈ ویئر ہی شوڈ پلیس himself in the scenario of present era، کہ جس میں ایک ماڈرن سارا سسٹم ہے اور اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہے. تو اس کو ٹریڈیشنس کے ساتھ جانا چاہیے، پاسٹ کے ساتھ جانا چاہیے، یا آج کی ریکوائرمنٹس کے مطابق ہونا چاہیے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ سیکنڈ کویسچن میں ڈسکس کریں گے. اور اس کے ساتھ ہم نے جو نیکسٹ میں نے پڑھایا تھا وہ تھا لیسن، ابھی آ جاتے ہیں، ہاں جی، وہ تھا اسپرنگ کمز ٹو دی فارم. اور یہ جو ہے اس کا بھی میں تھوڑا سا اسی طرح سے آپ کو اوور ویو بتا دیتی ہوں کہ اس میں بیٹی مارٹن شی واز این امیریکن اینڈ شی ہر سیلف واز لیونگ آن ان اے کنٹری سائڈ ایریا، ایک دیہی علاقے میں وہ رہتی ہے. اور ایک یہ جو پورا لیسن ہے اس کے اندر اسپرنگ کی بات کی گئی ہے کہ جو باہر کا موسم ہے وہ کس طرح سے جب ایک کنٹری سائڈ ایک رورل ایریا میں جب آتا ہے تو وہ کیا سچویشن ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے اس میں ایک سب سے پہلے تو ہے کہ اوور آل اس نے تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں اس لیے ہمیں ڈیٹیلنگ زیادہ نظر آئے گی بیکاز یہ اس کا پرسنل ایکسپیرینس ہے، ایکسپوجر ہے. تو اس میں ہمیں زیادہ ایک ویوڈنس، چونکہ ایک جو پرسنل جو چیزیں ہم مطلب اپنے ایک ویژولائز کرتے ہیں، امیجن کرتے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم اس کو ہم مطلب ریئل لیول پہ ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں ایک ویوڈنس جو ہے وہ زیادہ فیل ہوتی ہے. اس میں ایک ریئلسٹک جو پکچر ہے وہ ہمیں زیادہ قریب سے محسوس ہوتی ہے، جو کہ ہم اس ایسے میں دیکھیں گے. تو اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کمنگ آف سپرنگ. اور اس میں بھی پہلے ہی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو فرسٹ کویسچن ہے یہ اس میں یہ ریلیونٹ ہے اس کا کمنگ آف سپرنگ اور اے ویو آف چینج. یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس کا جو فرسٹ کویسچن ہے کہ گیو اے بریف ڈسکرپشن آف دا سائنز اینڈ سمٹمز وچ سجیسٹ دا ارائیول آف سپرنگ آن بیٹیز فارم. تو اس میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ اس کی ریلیونس ہے کہ کمنگ آف سپرنگ جو ہے کہ لیونگ جو ہے جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے ان کا چینج آف سیزن جو ہے وہ کس طرح سے چینجز جو میں تھوڑا جلدی میں کر رہی ہوں تاکہ نیکسٹ جو ہم نے پڑھنا ہے اس کو بھی کیا جائے. تو یہ تھوڑا میں چاہ رہی ہوں کہ زیادہ لمبا نہ ہو جائے کیونکہ آلریڈی کر چکی ہوں. یہ سارے بچوں کے لیے میں نے کہا چلیں ریوائیو ہو جائے، ریویژن ہو جائے، آپ کی تھوڑا ریوائز ہو جائے، جو ورڈز ہیں وہ تھوڑے اس طرح سے جلدی میں وہ ہو رہے ہیں. تو بیسیکلی اس نے کمنگ آف سپرنگ کو اس طرح سے کیا ہے کہ کس طرح سے جو چینج آف سیزن ہے وہ کس طرح سے کہہ لیں کہ لوگ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور جب سپرنگ آتا ہے تو کس طرح سے جو سائنز اینڈ سمبلس اس میں بتایا اس نے کہ جب برف جو ہے وہ پگھل جاتی ہے اور اس کے بعد انسیکٹس جو ہیں، اینیملس جو ہیں کہہ لیں کہ ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جس کو مختلف حوالوں سے اس نے بتایا ہے کہ کس طرح سے اینیمل انسیکٹس جو ہیں ان کو بھی سیزن کی چینج کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. اور کس طرح سے کہہ لیں کہ فراگس جو ہیں ان کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس طرح سے اینیملز نے جو ونٹر کے موسم میں بہت سارے ہیوی جو ان کے اوپر دے دیے جاتے ہیں ان کو بچانے کے لیے سردیوں سے، تو وہ ان کے اتار دیے جاتے ہیں.
تو ایک ویو آف چینج بھی آ جاتی ہے جس سے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ساری جو بات ہے جو میں ویو آف چینج کی بات کر رہی ہوں کہ جس میں جانوروں سے لے کے اور پھر انسانوں کی ایکٹیویٹیز تک اور پھر سارے کے سارے جو ہیں وہ چینجز آ جاتی ہیں جس میں کاؤز اور ہارسز جو ہیں وہ کس طرح سے ان کے جو ایک بال بھی ہیں وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، مرغیاں جو ہیں ان کی آوازیں اور طرح کی نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہر چیز فریش اور کہہ لیں کہ کلیئر اور ایک کہہ لیں کہ گرینری ہوتی ہے، اور ہارسز کی بات کی گئی ہے، کیٹلز کی گئی ہے، گرین فریش گراس کی بات ہے، اور اس طرح سے یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ سمٹمز ہیں ساؤنڈ یہ سارے کے فرسٹ جو کویسچن میں اس نے کہا ہے نا کہ سائنز اینڈ سمٹمز، یہ اس میں ویو آف چینج جو ہے یہ کلیئرلی یہ بلکہ یہاں کمنگ آف سپرنگ بھی آئے گا اور ویو آف چینج بھی آئے گا، اور پھر ایکٹیویٹیز جو ہے فارمرز کی بتائی گئی ہیں کہ کس طرح کی وہ ایکٹیویٹیز ہیں، کیونکہ فارمرز کے بیسیکلی سپرنگ سیزن میں ہی انہوں نے اپنا سارے کا سارا کام کرنا ہے، سپرنگ اینڈ سمر کو وہ استعمال کرتے ہیں جس میں انہوں نے اپنی جانوروں کے ذریعے فصلوں کے ذریعے کہہ لیں کہ ہارڈ ورک کرنا ہے تاکہ وہ اتنا اپنا مطلب اس کو اتنا کر سکیں وہ سارے کا سارا کہ ونٹر چونکہ ونٹر میں کوئی کام نہیں وہ کر سکتے، ان کی لائف جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک بالکل منجمد ہو جاتی ہے، بالکل رک جاتی ہے، دیر از نو ایکٹیویٹی، سو وٹ ایور دے آر ریکوائرڈ ٹو ڈو اینڈ ٹو اسپینڈ تھرو آؤٹ دا منتھ، اور جو سیو انہوں نے کرنا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ سپرنگ اور سمر میں ہی ہوتا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے یہ ہم آلریڈی یہ کر چکے ہیں، اس کے کوسچن سے سمری آپ نے یاد کرنی ہے، اور آگے ہم چلتے ہیں۔ آج میرے پاس میں چاہ رہی ہوں کہ ہم جو ہے وہ اوڈ ٹو دا ویسٹ ونڈ پہ آ جاتے ہیں، شیلے کا یہ کہہ لیں کہ اوڈ ہے، اور شیلے کی ایز اے پوئٹ جو ہے کس طرح سے وہ ایک ریولیوشنری اس کا، اور ایک وہ ہم کافی جب ہم نے اس کی ایک دو پڑھی ہیں شروع میں تو اس میں میں ڈسکس کر چکی ہوں، تھوڑا سا اس کو میں ریوائز بھی کر دیتی ہوں کہ بیسیکلی ہی واز اے ویژنری، ایک امیجنری اس کا ایک کہہ لیں کہ امیجنیٹیو ایک سٹائل ہے اپنی رائٹنگ کے اندر۔ تو بیسیکلی ہی از اے ریبل اینڈ ہی واز اگینسٹ دا انسٹیٹیوشنس اینڈ ہی واز اگینسٹ آل دا ریگولر کسٹمز آف دا سوسائٹی۔ بیسک ہم اس بات کو کر سکتے ہیں کہ بہت ساری سوسائٹی کی وہ تمام چیزیں جو کہ عام طور پہ جن کو کہ فالو کیا جاتا ہے، وہ سارے نارمس آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، بٹ ہی واز اگینسٹ دیم، اینڈ اس کے ساتھ اپنی پوئٹری کے ذریعے بھی اس نے اس میسیج کو کنوے کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ جو ویسٹ ونڈ میں ہم دیکھیں گے یہ سمبولک ہے ڈفرینٹ لیولز کے اوپر، یہ جو پوئم ہے ویسٹ ونڈ کا، اس نے ویسٹ ونڈ کو کہہ لیں کہ ایڈریس کر کے اس کو کیا ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے بیسک کہ کس طرح سے اس نے کہہ لیں کہ ایک چیز جو ہے کہ جیسے ونٹر ہے یا آٹم میں جب پتے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس میں جو ویسٹ ونڈ ہے وہ ان کو کس طرح سے وہ ایک سمبولائز کرتی ہے اس چیز کو کہ جس میں ہر چیز جو ہے وہ ڈیڈ ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز جو ہے وہ گر رہی ہے۔ اور اس کے بعد اسی پوئم میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے وہ اس چیز کو ایک ویسٹ ونڈ کو وہ ایک فورس کے طور پہ بھی یوز کرتا ہے، فورس آف ڈیتھ کہہ لیں یا فورس آف ڈکے کہہ لیں، بیکاز فال میں ونٹر میں ایوری تھنگ از مطلب اگر ہم درختوں کی بات کریں، پتوں کی بات کریں، یا اوور آل اگر ہم دیکھیں تو نیچر کو ہم ایک سلیپنگ فارم میں دیکھتے ہیں، سلیپنگ فارم بھی کہہ سکتے ہیں، اور ایک ایسی سلیپ کہ جس کو اس نے تھوڑا سا سمبولائز کیا ڈیتھ کے ساتھ، کہ ایک چیز جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے، جیسے بینیتھ دا سرفیس وہ کہیں نیچے کی طرف چلی جاتی ہے، ایک نچلی تہہ میں وہ چلی جاتی ہے۔ تو اس کو اس نے ڈیتھ اینڈ ڈکے کے ساتھ ویسٹ ونڈ کو جو ہے وہ ایڈریس کیا ہے، اور ساتھ ہی ہم اس کو ایٹ دا سیم ٹائم ہم اس کو یہ بھی دیکھیں گے اسی پوئم کے اندر کہ کس طرح سے اس نے ایک اس کی ری برتھ کو بھی ساتھ میں سمبولائز کیا ہے، اور اس کو بھی ساتھ میں اس کو، اور دوسرے لیول کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کے یہ پوئم جو ہے اس میں اس نے بیسیکلی اپنی جو اس کی ایز اے پوئٹ جو ہے اپنی پوئٹری
کے ذریعے تھرو ہز پوئٹری اینڈ تھرو ہز ورڈس کہہ لیں کہ اس نے ایک وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک وہ جو ایک ڈیڈ ہے سوسائٹی جو کہ ڈیڈ ہو چکی ہے اس کو اس نے ٹو گیو اٹ اے نیو لائف اور دا ری برتھ آف دا سوسائٹی بائی یوزنگ ہز ورڈس اینڈ تھرو ہز پوئٹری. تو یہ اس لیول کے اوپر بھی اس نے اس کو ایکسپلین کیا. تو ہم نے جب اس کو پڑھنا ہے تو دونوں طریقوں سے ہم نے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو فرسٹ ہے اس کو فرسٹ اسٹینزا میں پڑھوں گی, ساتھ میں آپ کو ورڈز میں بتاؤں گی, آپ نے ان کو دیکھ لینا ہے, انڈر لائن کر کے ان کے میننگس لکھ لینے, اور پورا اسٹینزا کو میں ایکسپلین جو ہے فل اسٹینزا اکٹھا کروں گی. تو وہ کہتا ہے کہ او وائلڈ ویسٹ ونڈ, کہ وائلڈ جسے کہتے ہیں نا جیسے وحشی, اور ویسٹ ونڈ جو کہ ویسٹ ونڈ ہے جو کہ جس کو وہ بولتا ہے, جس کو اس نے مخاطب کر کے یہ مغرب سے چلنے والی جو ہوا ہے, دا بریتھ آف آٹمز بینگ. تو وہ جو ہوا جو خاص طرح کی ہوا ہے وہ ایک موسم خزاں کی ایک بریتھ ہے, اس کی وہ سانس ہے. بیسک کیا ہے کہ وہ موسم خزاں میں چلنے والی ویسٹ ونڈ ہے جس کو کہ وہ مخاطب کرتا ہے. اب یہاں پہ بیسک ہم یہ بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو ونڈ ہے بیسیکلی وہ ریپرزینٹس کرتی ہے, کس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اینڈ آف ایوری تھنگ. جیسے کہ آٹم میں, فال میں, ونٹر میں جو ہے وہ اینڈ ہو جاتا ہے. تو یہیں پہ اس کو ہم دوسرے لیول پہ, جیسے میں نے پہلے بات کی کہ اینڈ آف ان تمام انسٹیٹیوشنز جس کو وہ فیل کرتا ہے. ہی واز ایکچولی اگینسٹ دا آرڈر آف دا انسٹیٹیوشنز دیٹ واز پریولنٹ ان دیٹ سوسائٹی. تو وہ اس کے اینڈ کی بھی بات کرتا ہے اس کے ساتھ ہی سمبولیکلی. اس کو کہہ لیں کہ ایٹ دا سرفیس ہمیں یہ ویسٹ ونڈ, آٹم اور ونٹر میں ایک ڈیتھ کی جو سینیریو ریپرزینٹس ہو رہا ہے, اور بینیتھ دا سرفیس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک ڈبل میننگ ہے, وہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان انسٹیٹیوشنز کا, ان نارمز کا, وہ جو ایک سوسائٹی کی کہہ لیں کہ جو چیز ہے اس کا بھی وہ اینڈ اس کو سمجھ رہا ہے. تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ جو ہوا ہے یہ وہ سانس ہے, وہ کیا سانس ہے کہ وہ آٹم بینگ کا, جو خزاں کے موسم کی وہ سانس ہے. داؤ فرام ہوز ان سین پریزنس, کہ تم, ویسٹ ونڈ کو وہ کہتا ہے کہ تم جو جس کی پریزنس نظر نہیں آتی, دا لیوز ڈیڈ آر ڈرائیون, لیکن اس ہوا کے ذریعے, وہ اس سانس کے ذریعے وہ جو پتے ہیں جو کہ ڈیڈ ہو چکے ہیں وہ ان کو لے جاتی ہے. لائک گوز فرام این انچینٹر فلینگ, جیسے کہ روحوں کی طرح. گوسٹ کہتے ہیں نا, روح کو کہہ لیں, جنات کو کہہ لیں, یا کچھ بھی ہم اس کے لیے یوز کر سکتے ہیں. فرام این انچینٹر فلینگ, کہ ایک اس کو دوڑا کے, فلی کہتے ہیں جیسے اڑنا کسی چیز کا, دوڑ جانا تیزی کے ساتھ. انچینٹر کہتے ہیں ایک ایسی جگہ جو کہ اسپیل باؤنڈ ہو, جو کہ میجیکل ہو, جو کہ سحر زدہ ہو. تو ایک سحر زدہ جگہ سے جیسے بھوتوں کی طرح وہ ان پتوں کو اڑائے لے جاتی ہے. اب ان پتوں کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ جو پتے ہیں وہ یلو بھی ہیں, بلیک بھی ہیں, سیاہ رنگ کے بھی ہیں, اور زرد رنگ اینڈ پیل, اور زرد رنگ کے بھی ہیں, اینڈ ہیکٹک ریڈ, اور بہت ہی جو تیز سرخ رنگ ہوتا ہے اس کے بھی ہیں. پیسٹیلنس اسٹرکن ملٹیٹیوڈس, اور وہ ایسے لگتا ہے, پیسٹیلنس کہتے ہیں کسی پلاگ یعنی کہ کسی وبا یا کوئی بیماری. اسٹرکن ملٹیٹیوڈس کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کا ہجوم, کہ ایسے لوگ جیسے مریضوں کی طرح, یعنی کہ وہ پتوں کی ایگزامپل دیتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ, کہ وہ پتوں کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے کہہ لیں کہ کسی جگہ کی آبادی ہے اور وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو کہ کوئی وبا یا کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے اور وہ اس بیماری کی وجہ سے ڈیڈ ہو چکے ہیں. ان دا سیم وے وہ جو پتے ہیں وہ ڈیڈ ہو چکے ہیں اور ہوا ان کو اڑائے لے کے جا رہی ہے. او داؤ ہو چیریوٹسٹ ٹو دیئر ڈارک ونٹری بیڈ, اب وہ اس ہوا کو ٹو دیئر ڈارک ونٹری بیڈ, تو وہ اس کو کہتا ہے کہ او داؤ ہو چیریوٹس ٹو دیئر ڈارک ونٹری بیڈ, کہ ہوا کو وہ کہتا ہے کہ تم ان کو اپنے اس یعنی کہ جس طرح سے
चैरियोटिस्ट मीन यानी कि एक जैसे कोई वहीकल है जिसको कि जैसे दौड़ा के उसमें बिठा के किसी चीज़ को लेके जाया जा सकता है, तो वो वेस्ट विंड को वो कहता है कि तुम एक सवारी की मानित उनको उनकी तारीकी और सर्दी के मौसम में जो तारीकी वाला उनका एक सोने का बिस्तर है कि जिसमें जाके उन्होंने एक सो जाना है, उन पत्तों ने तुम उनको वहाँ पे लेके जाती हो। आगे चलते हैं, द विंग्ड सीड्स वेयर दे लाई, और वो सीड्स यानी कि वो बीज जिनको कि पर लग चुके हैं, यानी कि हवा की मदद से जो उड़ रहे हैं और जहाँ पे जाके वो लेटेंगे, कोल्ड एंड लो, और वहाँ पे वो बिल्कुल ठंडे होंगे, लो बिल्कुल ज़मीन के नीचे चले जाएंगे। ईच लाइक अ कॉप्स विद इन इट्स ग्रेव, और हर एक जो पत्ता है वो एक लाश की तरह होगा जो अपनी ही कब्र के अंदर मौजूद है, यानी कि हवा के ज़ोर पे वो पत्ते उड़ते हुए जाएंगे, जिस जगह पे जाके वो रुकेंगे वहीं पे वो दफन हो जाएंगे, वही उनकी कब्र बन जाएगी। अनटिल दाइन एज योर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शैल ब्लो, यहाँ तक कि जब तुम्हारी ही, वेस्ट विंड से कहता है कि तुम्हारी ही बहन जब मौसम बहार की वो जो नीली हवा है जब वो चलेगी, हर चैरिटन ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, तो उसका जो चलना होगा इस ख्वाब देखती हुई ज़मीन, सोई हुई ज़मीन के ऊपर, एंड फिल, और फिर वो जो हवा है यानी कि जो रीबर्थ करेगी बेसिकली, जिसको वो कहता है ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड एंड इन एयर विद लिविंग ह्यूज एंड ऑडोर्स प्लेन एंड हिल। ह्यूज़ कहते हैं रंगों को, ऑडियोर्स कहते हैं खुशबू को, फ्लॉक्स कहते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, बर्ड्स कहते हैं खोशे या गुंचे जो नए निकलते हैं। तो वो जो मौसम बहार जब आएगी, तो मौसम बहार को उसको बेसिकली जो स्प्रिंग का सीज़न है वो है रीबर्थ का सीज़न, वो है री अवेकनिंग। तो उसमें जो हवा चलेगी वो होगी सिंबल रीबर्थ की, री अवेकनिंग की। तो उससे क्या होगा कि ज़मीन के अंदर से नए जो गुंचे बहुत ज़्यादा तादाद में वो खिलेंगे, और उनकी खुशबू जो है, उनके रंग जो है वो हर मैदान में, हर पहाड़ी पे नज़र आएंगे, और उनकी खुशबू हवा में फैल जाएगी। वाइल्ड स्पिरिट, और इसी को वो कहता है कि वाइल्ड स्पिरिट विच आर मूविंग एवरीवेयर, हवा को वो कहता है जो कि हर जगह तुम फिर रही हो। डिस्ट्रॉयर, अब वो कहता है कि तुम डिस्ट्रॉयर भी हो इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट विंड, एंड प्रिजर्वर, और फिर तुम उसको प्रिजर्वर भी हो, यानी कि तुमने उनको जाके जो सुलाया है तो उनको प्रिजर्व कर दिया है। हियर ओ हियर, तो उसको वो कहता है कि सुनो और सुनो। ओके जी, इसको थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन इंग्लिश में हम कर लेते हैं। सो बेसिकली इन दिस स्टैंजा वी हैव सीन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ addressing the west wind, and he is calling it autumn's being, because the west wind it blows in autumn, and he calls it the breath of autumn. And at that time he says that the presence of west wind is invisible, and it scatters the fallen leaves, and it is taking them away from that magical lands in the like ghosts, and it is taking those leaves that are dead. They are of different colors like yellow, black, pale, and red, and he compares those leaves with the people, with the great number of people who are a victim of some plague and who are dead ones. And he is calling the west wind that the west wind will take all those people, like the crowd of sick people, and it is taking them to a dark wintry bed, so that it may the wind may put them in sleep during the winter season. And they are lying there, and they are cold, and they are dead, and they are buried in the earth, under the earth, and they lie there the whole winter season and the whole autumn season and the winter season. And then he says that there would be a rebirth, there would be the reawakening of them in the spring season, when the wind, sister of autumn, west wind, when the sister of west wind blows in the spring season, it would be the awakening and the rebirth of all those leaves
and they would be coming out of the earth in the form of birds, and they would be of different colors and smell, and they will fill the whole scenario, the plains and the hills and the mountains, with their beauty. So we see that here comes the rebirth and reawakening of those leaves. And in the last two lines, he is calling the west wind both. First, he calls it a destroyer or exterminator, and secondly, he calls it a preserver or a savior, because it saves them, it preserves them until in spring season they are taking their rebirth. And he is calling west wind here or here. आई थिंक कि इतना काफ़ी है। ये फर्स्ट टेंसा हमने आज कंप्लीट किया है, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से दोबारा से इसको गो थ्रू कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा हम कह लें कि उसको भी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट भी हम डिस्कस करेंगे। और इस दौरान जो है वो मैंने एक जो इन्फ्लेशन पे आई थिंक शायद आप लोगों ने पहले, मुझे आइडिया नहीं है, वो ऐसे जो है वो मैंने पढ़ाया, वो सारा आप लोगों ने याद करना है। इस्लामिक कल्चर की समरी एंड क्वेश्चंस, स्प्रिंग कम्स टू द फॉर्म समरी एंड क्वेश्चंस, और साथ में उर्दू राइटर्स ऑफ आर्ट समरीज एंड क्वेश्चंस, और जो इन्फ्लेशन पे ऐसे है, ये सारा आपने पेंडिंग में जो आपका है ये होमवर्क, आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा और इसको भी अच्छे तरीके से देखें। ओके जी, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।